बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी सूरज ग्रहण के मुतालिक है खुसूसन, और चाँद ग्रहण जो गुज़र चुका है उसके मुतालिक। वो लोग जिन्होंने चाँद ग्रहण में मुख्तलिफ़ आमाल किए उनके लिए है, और वो लोग जो सूरज ग्रहण में कोई भी अमल करना चाहते हैं उनके लिए है। ये जो दरमियान के अय्याम हैं इनके हवाले से चंद एक चीज़ें और इसके अलावा चंद एक ज़ाती बातें आपके साथ करनी है, और कुछ अहबाब के सवालात के जवाबात भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आपको इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप सब के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो लोग जिन्होंने चाँद ग्रहण में ज़कात अदा की है, आपने चाहे हुरूफ़ सवाबत की अदा की है, चाहे आपने किसी और अमल या वजीफ़ा या तावीज़ की है, तो आपके लिए ज़रूरी है आप उस अमल की मदामत करें, आप अपने उस अमल को जारी रखें ताकि आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तासीर हासिल हो सके। और कोशिश करें ये जो दरमियान के अय्याम हैं, यानी अभी सूरज ग्रहण आने वाला है जो कि 21 तारीख को होगा इंशाल्लाह, उसका टाइम, उसका वक्त और उसके हवाले से अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर आपसे उसको शेयर करूँगा, और अगर कोई अमल भी हुआ तो वो भी ज़िक्र करूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ हर बंदा अपनी मर्ज़ी का अमल करे, अपनी ज़रूरत के मुताबिक अमल करे। कुछ लोग होते हैं जिनको रोज़गार का मसला होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ इल्मो फ़नून से होता है, कुछ लोग होते हैं जिनका ताल्लुक़ इलाज मुआलजे से होता है, कुछ लोग होते हैं जो रूहानियत हासिल करना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं, हर बंदे की अपनी चॉइस है, उसकी तबीयत है। कोई शख्स है जो किसी अमल की, किसी दुआ की या किसी नक्श की ज़कात अदा करना चाहता है, तो जब हम किसी को मुक़य्यद कर देंगे कि आपने ये ही अमल करना है तो फिर उस शख्स के लिए फिर मसला होता है। तो इसलिए आपका काम है आप अपने मिजाज के मुताबिक जो आपकी ख्वाहिश है, जो आप चाहते हैं वो अमल करें। उस अमल के मुतालिक आपको जो मालूमात चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो इंशाल्लाह मैं आपको पेश करूँगा। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है रियासत करना। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है आपको अता करना, और मेरा काम है आपको मालूमात फराहम करना। तो अगर आप सूरज ग्रहण का इंतज़ार कर रहे हैं और आप चाँद ग्रहण में कोई अमल कर चुके हैं, या आप चाँद ग्रहण में कोई अमल नहीं कर सके, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास चाँद ग्रहण के अलावा सूरज ग्रहण अभी बाकी है, ये अय्याम आपके पास बाकी है। बाकी ये है, ये एक तासीर होती है, ये एक असरात होते हैं जिनको माना जाता है, जाना गया है, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वही है, उसकी अता वही है, अल्फाज वही हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो इसके अलावा दिन हैं उनमें भी ऐसे ही ज़ौक़ और शौक़ के साथ एहतमाम करें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ़ शौक़ के लिए अमाल करते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी मजबूरी होती है। बहरहाल हर बंदे की अपनी तबा है, अपनी उसकी ज़रूरत है, या उसकी ख्वाहिश या उसका शौक़ है। लेकिन आमाल की दुनिया में जब इंसान कदम रखता है उसको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों का ये ख्याल होता है हम एक अमल कर लें, दो अमल कर लें, या हमने एक नक्श या एक तावीज़ कर लिया, सीख लिया, तो हम अब कामयाब हो गए हैं, या हमने अब पूरी रूहानियत को हासिल कर लिया है। तो मेरी ज़ाती ये राय है हमें अपनी सारी ज़िंदगी एक तालिब इल्म की हैसियत से गुजारनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान उस्ताद बनने की कोशिश करता है या कुछ बनने की कोशिश करता है या अपने आप को कुछ साबित करने की कोशिश करता है तो फिर इंसान नाकाम अक्सर हो जाता है। इसलिए हमेशा सीखने की कोशिश करें,
زیادہ سے زیادہ اعمال کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ ریاضت کرنے کی کوشش کریں، لیکن تمام اعمال کی جو اصل ہے وہ اخلاص ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے۔ ہم جب دنیاوی مطالب سامنے رکھتے ہیں اور ہم مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ایک دوست ہے اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا، اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے ایک عمل بتائیں۔ میں نے کوشش کی، وہ عمل مجھے ملا۔ تو بہت سارے اعمال ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کون سا عمل ان کو دیں۔ تو حقیقت ہے کہ یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں یہ عمل آپ کو میں دے رہا ہوں، کیونکہ اعمال میرے تو ہیں ہی نہیں۔ کچھ لوگ آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو عمل فلاں کا ہے، تو جی میرا تو کوئی عمل بھی نہیں ہے۔ اعمال تو سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ہیں۔ اس نے بتا دیا، کسی نے کتاب میں ذکر کر دیا، کسی نے کسی کو بتا دیا، تو یہ تو سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا نا۔ اب کوئی بندہ آ کر یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ عمل بس میرا ہی ہے، یہ میں نے ہی بنایا ہے اور یہ میرے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے، یا یہ کسی اور نے نہیں بتایا ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے جہاں سے لیا ہے انہوں نے بھی تو کہیں سے لیا ہے نا۔ تو یہ اور بات ہے کہ کچھ خانوادے، کچھ سلاسل یا کچھ خانقاہیں، ان کے اعمال مخصوص ہوتے ہیں اور وہ اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ عمل ہم نے ہی بنائے ہیں۔ وہ ان کو ان کے بزرگوں سے ملے ہیں، ان کے بزرگوں کے سینوں کا فیض ہے جو وہ آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی فراخ دلی ہے اور میں تو ایسے لوگوں کا بڑا قدردان ہوں۔ میں ان کو سنتا ہوں، ان کو بڑی محبت سے دیکھتا ہوں، بلکہ روحانیت میں ان سے استمداد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، جو میرا نصیب ہے اور ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے میں جو بھی عمل بتاتا ہوں اس میں میرا کوئی عمل نہیں ہوتا، وہ سارے اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے اوراد ہیں، وظائف ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، قرآنی آیات ہیں، دعائیں ہیں۔ میں تو صرف عمل کرتا ہوں، اس کو پڑھتا ہوں، اس کی معلومات دیتا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ خاص اعمال ہیں جن کی میں اجازت دے دیتا ہوں، تو جن کی مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور توفیق ملتی ہے، وگرنہ میں صرف ایک خادم ہوں، ایک اسٹوڈنٹ ہوں، ایک طالب علم ہوں، میری اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ایک بات یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کو موکلات کا بڑا شوق ہوتا ہے، جنات کا بڑا شوق ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں ہمارے پاس موکلات آ جائیں۔ کچھ لوگ حمزات کے بڑے شوقین ہوتے ہیں، کچھ لوگ پریوں کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں سے دلی طور پہ افسوس ہوتا ہے کہ یار آپ عمل بھی کر رہے ہیں، وظیفہ بھی کر رہے ہیں، لیکن آپ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ حضور آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو جب میں نے وظیفہ بتا دیا تو اس کے بعد ان کا یہ سوال تھا، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر میں یہ وظیفہ کرتا ہوں تو کیا اس کا موکل میرے پاس آئے گا؟ کیا دوران وظیفہ آئے گا یا بعد میں آئے گا؟ تو مجھے تو بڑا یہ پڑھ کر اور سن کر دلی طور پہ دکھ ہوا کہ یار ہم اللہ کے لیے کیوں نہیں کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے گی تو ہم نے موکلات کو کیا کرنا ہے؟ تو ہمارا جب مقصد ہی موکل ہوگا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی۔ پھر ایک دوست نے مجھے کہا کہ آپ مجھے کوئی تسخیر پری کا عمل بتا دیں۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، یار پری کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پریوں سے لینا ہی کیا ہے؟ ہمارا ان کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ وہ چیزیں مسخر ہو جاتی ہیں، ہوتی ہیں، رہتی ہیں، لیکن ہمارا جو مقصد ہے وہ تو بالکل بھی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں تو بالکل ان چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں۔ بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میرا رابطہ ہوتا رہتا ہے، بات چیت تھوڑی بہت ہوتی رہتی ہے، تو لوگ جب چیزیں ذکر کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے۔ بڑے بڑے عامل میں نے دیکھے ہیں جو کالا علم بھی کرتے ہیں، سفلی عمل بھی کرتے ہیں، اس کے علاوہ نوری علم بھی کرتے ہیں، کچھ سادات بھی میں نے دیکھے ہیں اس چیز میں ملوث ہیں۔ تو مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یار ہم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کیوں نہیں حاصل کی؟ کیا یہ موکلات، یہ جنات، یہ شیاطین، یہ دیوی، یہ دیوتا، یہ سارے آپ کی مدد کر سکتے ہیں؟ اللہ نہیں کر سکتا۔ کیا قرآنی آیات یا قرآنی صورتوں میں وہ نور نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سورہ مزمل شریف کا میں نے ماہ ربیع الاول شریف میں عمل کیا ہے، اور میں نے بہت چھوٹا کیا ہے،
اور میرے سے پابندی بھی نہیں ہو سکی، میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں باقاعدہ بیٹھ کر اس کو ایز اے ریاضت پڑھوں، لیکن میں نے کہا کہ چلیں یار ورد ہی کر لیں، ہم تو ایک عام سے انسان ہے، وہ مالک عطا کرنے والا ہے۔ تو میں نے بطور ورد ہی میں نے نیت تو وظیفے کی تھی، لیکن میں نے کہا چلے یا اللہ پاک تو اس کو قبول کر لیں جیسے ہی مجھ سے ہو سکا ہے۔ تو 165 مرتبہ روزانہ میں اس کو پڑھتا رہا اپنی مصروفیات کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اور میں اپنے کام میں تھا، میں بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی طور پہ وہ چیزیں جن سے کالا علم سٹارٹ ہوا ہے، وہ ابتدائی 2 چیزیں ہیں جن سے یہ علم شروع ہوا ہے، تو ان چیزوں سے میری ملاقات ہو گئی۔ تو میں نے تو ان کو بلایا بھی نہیں، میں نے تو ان سے کبھی چاہا بھی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں تھا، تو وہ چیزیں اچانک ہی میرے سامنے آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ہی وہ ہیں کہ جو یہ علم لے کر آئے ہیں، اور ہم ہی سارے لوگوں کو یہ علم جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو حالانکہ میں نے تو کبھی خواہش نہیں کی تھی، میں نے کبھی چاہا بھی نہیں تھا۔ تو اب مجھے بتایا کہ ایسے بندے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ موکلات کے پیچھے پڑتا رہے، ان کے لیے اعمال کرتا رہے، ہم نے ان کو کرنا ہی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اصول ہے، وہ یہ ہے، ایک ہے شیطان کی مدد، شیطانی طاقت، ایک ہے رحمان کی مدد، رحمانی طاقت۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے آپ شیطانی طاقت لینا چاہتے ہیں یا آپ رحمانی طاقت لینا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ شیطانی طاقت لینا چاہتے ہیں تو آپ شیطانی کام جتنے کریں گے، جتنے گناہ کریں گے، جتنا زنا کریں گے، جتنا حرام کھائیں گے، جتنے غلط کام کریں گے، اتنی آپ کو شیطانی طاقت ملے گی۔ اگر آپ نے رحمانی طاقت حاصل کرنی ہے تو پھر آپ کو گناہ چھوڑنے ہوں گے، حرام چھوڑنا ہوگا، جھوٹ چھوڑنا ہوگا، آپ کو غیبت چھوڑنی ہوگی، آپ کو برائی چھوڑنی ہوگی، تقوی اختیار کرنا ہوگا، نیک اعمال کرنے ہوں گے، اخلاص پیدا کرنا ہوگا۔ پھر آپ کے پاس وہ نور آئے گا جس کے سامنے ہر جو شیطانی طاقت ہے وہ بے بس ہو جائے گی۔ اور اس کا تو ذکر قرآن پاک میں ہے، الا عبادک منہم المخلصین۔ شیطان کہتا ہے اللہ جو تیرے مخلص ہیں میں ان کے سامنے بے بس ہوں۔ تو خدا کے بندو اللہ کے مخلص بن جاؤ۔ ہمیں اخلاص کی بہت ضرورت ہے، ہمارے ہاں اخلاص کا فقدان ہے، ہمیں اخلاص بہت مشکل سے ملتا ہے، حالانکہ اخلاص ہی ہے جو ہماری منزل ہے۔ اور وہ لوگ جن کو جنات کا بڑا شوق ہے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں نے جنوں کے دعوے بھی کرتے ہیں، تو جنات کو رکھنا کیا آسان ہے، جن کو مسخر کرنا نہیں۔ لوگ تو قید کہتے ہیں نا، میں تو مسخر کہتا ہوں، آپ جن کو مسخر کر سکتے ہیں، آپ نے اس کو کر لیا، اب آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جن میرے سامنے آئے، میرے ساتھ رہے، میرے کام کرے۔ تو جب جن آپ کے کام کرے گا تو جن آپ سے اپنے کام بھی کروائے گا۔ مجھے بتائیں، آپ نے ایک بندے کو کام پہ رکھا ہوا ہے تو آپ اس کو کھانا دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ اس کو لباس دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس کی ضروریات ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس کی اپنی فیملی ہے کہ نہیں؟ اس کے بال بچے ہیں کہ نہیں؟ تو اس کی جو ضروریات ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ اب ہمارے لوگوں کی تو خواہش ہوتی ہے کہ جن آئے گا تو ہمیں پیسے دے گا، وہ آپ کو کہاں سے لا کر دے گا؟ رہ تو وہ آپ کے پاس رہا ہے، کیا وہ کنوارا ہی رہے گا؟ آپ تو نہیں رہ سکتے، تو کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ جو جس کے بچے ہیں وہ تو آپ کا کام کر رہا ہے، اس کے بچوں کو کھانا کون دے گا؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ ہمیں جن رکھنے کا شوق ہے بس، تو اس کی فیملی کو پھر ساڑ دیں، اس کی فیملی کو ختم کر دیں۔ بھئی ان کی بھی فیملیز ہیں، ان کو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو پھر اس کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہوگا۔ جب آپ کو ہر مہینے منتھلی ان کو اخراجات دینے ہوں گے نا، 2 مہینے آپ ان کو خرچہ دیں گے، تیسرے مہینے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے، آپ کہیں گے بھائی خدا کا واسطہ تم جاؤ، میں تو ویسے ہی ٹھیک تھا۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ جنات پیسے لا کر دیں گے تو کہاں سے لا کر دیں گے آپ کو؟ ان کے پاس وہ خزانے پڑے ہوئے ہیں، تو اگر خزانے ہیں تو وہ خود ہی اپنے پاس رکھ لیں، پھر آپ کو لا کر دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو پیسے آپ کو لا کر دیں گے تو وہ کہاں سے چوری کر کے لائیں گے؟ تو چوری کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، جن ہے آپ کے پاس، وہ آپ کو پیسے لا کر دے رہا ہے، تو وہ کہاں سے لا رہا ہے؟ کہیں سے چوری کر کے لا رہا ہے نا۔ وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ آ جا کے مزدوری کرے گا اور وہاں سے پیسے کمائے گا اور آپ کو لا کر دے گا۔ تو اس کی چوری کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہے۔ تو آپ حرام کھا رہے ہیں کہ حلال کھا رہے ہیں؟ پھر آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے پریاں رکھنے کا، پری رکھ کر آپ کیا کریں گے؟ جب آپ کے پاس ایک خوبصورت ترین چیز آ جائے گی تو کیا آپ خود پر کنٹرول رکھ سکیں گے؟ میں نے تو بڑے عاملین کو دیکھا ہے
جو ان کے پاس خوبصورت عورت آ جائے تو اس کو پڑھ جاتے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے سے کرو گے تو تمہیں شختیاں بڑی ملے گی، تیرا تویز بڑا کام کرے گا، دیکھنا تو ہم تویز ہی، وہ کہتے ہیں کہ تویز ہی تب لکھا جائے گا جب تم کپڑے اتارو گی، منی نکال کے ہم نے تویز لکھنا ہے۔ تو ایسے عاملین کو کیا آپ کہیں گے؟ تو آپ اگر تک متقی پرہیزگار ہیں تو پھر آپ ایک عورت کو اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ ایک جنی ہے، ایک عورت ہے، ایک پری ہے، تو کیا وہ آپ کی محرم ہے؟ آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے تو کیا یہ شرعی طور پہ جائز ہوگا؟ وہ آپ کے ساتھ رہے اور آپ اس کو کچھ نہ کہیں، وہ آپ کو کچھ نہ کہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ جنس مخالف ہے، طبیعت ایک ہی ہے، اس لیے ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بھی ضرورت ہے۔ میں نے بڑے لوگ دیتے ہیں دیکھے ہیں جو نہیں معافی دیتے اور پھر وہ بھی معافی نہیں دیتی ہیں۔ ایک شخص تھا، میرا اس کے ساتھ رابطہ تھا، تو وہ اعمال کر رہا تھا تو وہ روز اس کے پاس آ جاتی تھی، رات کو زنا کرا کے ہر چیز اس کی لے جاتی تھی، اس کا عمل ضائع کر دیتی تھی، اور ایک رات میں 2-3 بار اس کے ساتھ یہ کام ہو جاتا تھا۔ تو اب پری رکھنے کا مزہ تو آ گیا نا، پھر ہم نے کیا کرنا ہے ایسی پری کو؟ جو بعد دفعہ پھر عامل بھی ہیں۔ ایک بچہ میں نے اس کا علاج کیا ہے، ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے، میری وائف کا وہ بہت قریبی ہے، تو اس کے پڑھائی کر رہا تھا تو اس کے سامنے ایک لڑکی آ گئی تو اس نے اس کو کام ڈال دیا۔ تو بچی تھی، بچی کا بھی ترس نہیں کیا کہ یہ اس کی عمر تھوڑی ہے، بچی پہ بھی ترس نہیں کیا۔ یہ عاملین ترس نہیں کرتے، جب اتنی آپ نے تو پری آپ نے دیکھی نہیں ہوگی، آپ سے تو عورت کا حسن برداشت نہیں ہوتا۔ ہم تو عورتوں پہ فریفتہ ہیں، تو پری تو پھر اس سے آگے کی بات ہے۔ اصل میں ہمیں چاہیے یہی ہے کہ ہم اس کو بیوی بنانا چاہتے ہیں، تو بیوی بنا کے آپ اس کو رکھیں گے تو پھر آپ اس کی صحبت کیسے کریں گے، نکاح اس کے ساتھ کیسے کریں گے، یا اس کے ساتھ معاملات کیسے کریں گے؟ پھر آپ نے یہی کام کرنا ہے، پھر شادی ایک اور کرنا ہے بھائی۔ ایک بزرگ سے کے ساتھ میری ملاقات تھی، تو انہوں نے جوانی میں ایک وظیفہ کیا تھا، مجھے ہی بتایا تھا، تو 7 پریاں انہوں نے کہا کہ حاصل ہو جاتی تھیں، میرے پاس بھی آئی تھی، اور ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ میاں بیوی کا تعلق رکھتے رہتے۔ تو لوگ رکھتے رہتے ہیں، لیکن کیا وہ جائز ہو جاتی ہیں؟ آپ ایک بندے کو، ایک عورت ہے ادھر تک جا رہی ہے، آپ اس کو پکڑ کر گھر میں لا کر قید کر لیں تو آپ کی بیوی بن جائے گی، وہ جائز ہے؟ تو یہ تو ایک اندیکھا گناہ ہے جس پہ آپ ملوث ہیں۔ جنات بھی ملوث ہوتے ہیں، خواتین کئی جو ہوتی ہیں جو اعمال کرتی ہیں ان کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے مسائل ہوتے ہیں خواتین کے ساتھ، تو ان کو جن نہیں رکھنا چاہیے، ان کو حاضری نہیں لگانی چاہیے، ان کو وہ باموقع عمل نہیں کرنا چاہیے۔ میں تو بالکل کہتا ہوں نہیں کرنا چاہیے۔ میری بہن اگر آپ عمل کریں گی تو آپ کے ساتھ کل کو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میرے پاس ایسے ہزاروں کیس پڑے ہیں، وہ جو اصلی ہیں۔ ایک لڑکی نے میرے ساتھ رابطہ کیا، وہ حافظ قرآن تھی، عالم دین تھی، اس نے کہا کہ جیسے آپ دین کے ساتھ ملوث ہیں، میں بھی دین کے ساتھ ملوث ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے کہ میں جب سوتی ہوں تو میرے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ اس نے مجھے بتایا کہ میں جب سوتی ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے، میں سو جاتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ہے اور وہ میرے ساتھ کچھ کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ تو اپنا کام کر جاتا ہے لیکن میرا کام پورا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد پھر جب میں اس خواب سے میں بیدار ہوتی ہوں، جاگتی ہوں، سو جاتی ہوں تو ہوتا ہے، اور خواب بھی محسوس ہوتا ہے، لگتا ہے خواب ہے لیکن ایسے نہ جیسے کوئی حقیقت ہے، تو وہ اس کا کام ہو جاتا ہے، یعنی وہ چلا جاتا ہے جو بھی چیز ہے، لیکن میرا کام نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد وہ غیر شادی شدہ ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے پھر شدت ہوتی ہے اس چیز کی، اور اس کے بعد پھر میں یعنی کہ بے راہ روی کا شکار ہونے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہے کہ اگر میرا کہیں رشتہ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، منگنی ہوتی ہے تو ٹوٹ جاتی، بات کرتے ہیں تو خراب ہو جاتی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ تو ایسے مسائل بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے، ہمیں تو شوق ہے کہ ہم نے تو موقع رکھنا ہے، ہم نے جنہیں ہم نے موقع جنات کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو کیا پتا ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا؟ آپ سو جائیں گے تو اس نے تو آنا ہے، وہ تو ہوا کی طرح آئے گا، اپنا کام کر کے چلا جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بعض دفعہ تو پتہ بھی نہیں چلتا،
بعض دفعہ پتہ چل بھی جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے، اس نے تو اپنا کام کر کے چلا جانا ہے، تو آپ کا کام ہوتا ہے نہیں ہوتا، اس کے ساتھ اس کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کہیں گے کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، میں ان تمام چیزوں کو بہت جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ آپ کس چیز کے بنے ہیں؟ مٹی کے۔ وہ کس چیز کے بنے ہیں؟ آگ کے۔ آگ اور مٹی کا ملاپ ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کو تو کچھ نہیں ہوگا، اس کو تو راحت ہی ملے گی، مٹی ٹھنڈی ہے، آگ گرم ہے۔ جب وہ مرد چاہے جن یا عورت اگر انسان کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے تو انسان کو وہ آگ اس انسانی جسم میں آئے گی، وہ حرکت آئے گی، اس کے ساتھ انسان عورت کے قابل نہیں رہتا، عورت عام عورت نہیں رہتی، اس میں ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ پھر اسے خود پر کنٹرول نہیں ہو پاتا۔ تو یہ چیزیں حقیقت ہیں، ہمیں ان چیزوں میں بالکل پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اعمال کریں، روحانیت کو حاصل کریں۔ روحانیت کیا ہے؟ ایک نور ہے۔ کچھ لوگوں کا شوق ہے کہ روحانیت کا مطلب جن ہے۔ روحانیت کا مطلب جن نہیں ہے، روحانیت کا مطلب نور ہے۔ آپ اسم پڑھیں، پڑھائی کریں، وظیفہ کریں، عمل کریں، آپ کو ایک نور حاصل ہوگا، آپ کو ایک نورانیت حاصل ہوگی، آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مجھے تسخیر چاہیے۔ تسخیر کیا ہے؟ تسخیر کوئی جنات نہیں ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو کھینچ کھینچ کر آپ کے پاس لاتے ہیں، وہ اللہ کا نور ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے نور کی برکت سے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ دیکھیں میں ایک عام انسان ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن میں نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑی بڑی دور سے بڑی بڑی محبت اور شفقت کا جو ہے اظہار کرتے ہیں۔ ایک شخص انہوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا کہ میں نے دعا کی ہے، تو دعا میں نے اللہ سے کی ہے اور آپ میرے سامنے آ گئے ہیں، تو مجھے بتایا کہ یہ آپ کسی جن کا کام ہے؟ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میری دعا کی جو قبولیت ہے وہ آپ کی صورت میں مجھے ملی ہے، تو میں نے تو اس کو نہیں کہا بھی آپ مجھے یہ بتائیں یا آپ میرے لیے دعا کریں یا میں کچھ ہوں، تو وہ مانگ تو اللہ سے رہا ہے، تو اللہ نے اس کو عطا کیا ہے، تو میں کہوں گا نہیں میرے جنات کا کمال ہے، یہ میری پڑھائی کا کمال ہے، کسی چیز کا بھی کمال نہیں ہے، اس مالک کا فضل ہے۔ اس لیے اگر اس اللہ کا فضل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے یہ کافی ہے۔ اسی لیے ہم نے چاند گرہن میں یغنیہ اللہ من فضلہ کا وظیفہ خود بھی کیا، دوسروں کو بھی کرایا اور بتایا کہ آپ یہ کریں۔ تو آپ چاند گرہن میں بھی اگر آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سورج گرہن آ رہا ہے اس میں، تو پھر آپ یہی وظیفہ کریں، یغنیہ اللہ من فضلہ، تو انشاءاللہ اگر اللہ کا فضل ہو گیا پھر کسی بات کی کمی نہیں رہے گی۔ تو اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا، اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت، اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔